अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मुदस्सिर अहमद। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। नाज़रीन, हर बार की तरह इस बार भी हम आपकी खिदमत में एक अच्छी नई और दिलचस्प वीडियो लेके आए हैं, जिसको सुनकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और उसके तमाम जो इफ़ेक्ट होंगे वो आप पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो का टाइटल यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट है कि एक मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात रखता है। इससे इंसान की ज़िंदगी में कुछ सहूलियात आई हैं या नहीं आई, या इससे इंसान की ज़िंदगी में बिगाड़ पैदा हुआ है, या इंसान की ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई है, या इससे इंसान को कुछ अच्छा महसूस हुआ है, या उसकी ज़िंदगी को आसानी मिली है या नहीं मिली। तो इसके बारे में बात करने के लिए हम अली भाई की तरफ जाते हैं, जो हमें इसके बारे में बताएंगे कि ये हमारी ज़िंदगी में बतौर रहमत है या बतौर ज़हमत। तो ठीक है नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? मैं भी ठीक। जैसे कि अली भाई मैंने बताया कि आज की वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट के बारे में बातचीत है कि इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के इंसानी ज़िंदगी पे क्या असरात हैं, कि ये हमारी ज़िंदगी पर एक बतौर रहमत नाजिल हुए हैं या ज़हमत, या इंसानी ज़िंदगी को डिस्टर्ब किया। तो आप प्लीज़ बताएं हमें कि ये क्या चीज़ है जो हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। जी नसर भाई, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है कि आजकल हम ना जिस जदीद और मॉडर्न दौर में रह रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारी ज़रूरत बन चुकी हैं। पहले हमारे पास अगर ये सहूलियात नहीं थी तो हम ज़िंदगी गुजार रहे थे, ज़िंदगी बसर कर रहे थे और एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन आज जो हम जदीद दौर में 2022 चल रहा है, तो अगर हम इससे थोड़ा सा पीछे आएँ, 1900 की दहाई में आएँ, तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये वाली टेक्नोलॉजी है ना, वो बहुत रेयर है। ये असल में ये टेक्नोलॉजी जब आई थी ना, इसका मकसद ये था कि हम ना जो पैगामात हैं, हमारी जो ज़रूरियात के जो ऐसे लम्हात जो हम चाहते थे कि हम दूसरों तक शेयर करें, या हम ये कह लें कि हम फासलों को कम करना चाहते थे आपस में, कि लोग 200 मील 300 मील दूर तक रह रहे थे और हम जब उनसे मिलने के लिए या उनसे बातचीत करना चाहते थे तो हमें दिनों का सफ़र करना पड़ता था, कई बार तो सालों का सफ़र करना पड़ता था। तो ये जो सफ़र था ना, ये बहुत ज़्यादा दुश्वारी पैदा कर रहा था सिर्फ़ एक पैगाम के लिए, कि अगर थोड़ा कुछ पैगामात हमने इकट्ठे किए हैं तो हम उनको दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे, या वो पैगाम दूसरे कैसे सुनेंगे, हम उनको कैसे अपनी बात बता सकते हैं। तो इसके लिए जो पहले यूज़ होता रहा ना, जो फासले थे बहुत ज़्यादा थे, तो लोग जब सफ़र करते थे ना, तो जिन जगहों पे कोई बात बताने वाली होती थी ना जिसको, तो जिन जगहों पे कोई मकसूद या मेन जो चौराहे होते थे, वहाँ पे ना बड़े बड़े बोर्ड्स की तरह या कह लें कि बड़ी बड़ी दीवारों के ऊपर ना कुछ नक्श छोड़े जाते थे, कि या तो किसी को रास्ता बताने के लिए या फिर ये पैगाम देने के लिए कि यहाँ से जो गुजरे हैं वो आपके लिए क्या पैगाम छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो था, ये कई किसी को महीनों बाद मिलता था ये वो वाला पॉइंट, वो वाला नुक्ता कि यार यहाँ पे ये था। तो ये बड़ा मुश्किल था, इसलिए हमें ज़रूरत थी कि हम इन फासलों को कम करें। तो इन फासलों को कम करने के लिए अक्सर में ये जो टेक्नोलॉजी जो आज मॉडर्नाइजेशन हमें नज़र आ रही है, जो चाहे मोबाइल फ़ोन की सूरत में हो या इंटरनेट की सूरत में हो, या किसी लैपटॉप पे हम यूज़ कर रहे हैं, या किसी कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं, या और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारे दौर में आजकल तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है दौर, और टेक्नोलॉजी तो इस हद तक फास्ट हो चुकी है कि इंसान के लिए सोचना भी अब ऐसे है कि एक क्लिक से आप पूरी दुनिया को ना देख सकते हैं, एक क्लिक से आप पूरी दुनिया का मुआयना कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है। तो जहाँ नसर भाई ये बात है कि जहाँ हमारे फासले कम हुए ना, मतलब हमारे पैगामात में जिस कदर तेज़ी आई है, उसी के साथ साथ हमें कुछ ऐसे नुकसानात भी उठाने पड़ रहे हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त भी हैं, और अगर हम उनको शुमार करें तो वो शुमार भी नहीं होते। इस कदर हमें नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं इस टेक्नोलॉजी से।
پہلے لوگ تھے جو ایک دوسرے کو جب بلا وہ 2 مہینوں کے بعد 3 مہینوں کا سفر کر کے وہاں پہ پہنچتے تھے، ان کے اندر نا ایک دلچسپی تھی ہوتی تھی آپس میں کہ ہم ان سے ملے ہیں، بڑا عرصہ گزر گیا ہمیں ان سے ملے نہیں تھے، تو جب وہ ملتے تھے تو وہ بڑے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایک لگن کے ساتھ ملتے تھے کہ یار یہ کوئی ہم سے ملنے آیا ہے، تو بڑی رسپیکٹ ہوتی تھی آپس میں، بڑا کیا لے کہ ایک دل لگی ہوتی تھی کہ یار کوئی اتنا سفر کر کے ہمارے لیے اتنی دور سے آیا ہے۔ تو جیسے ہی یہ ٹیکنالوجی آئی، ہم نے موبائل فون یوز کرنا شروع کیا، تو ہم وہ باتیں جو ہم اتنا سفر کر کے کرنا چاہ رہے تھے نا، وہ باتیں ہم ایک فون کال کے اوپر 1 منٹ 2 منٹ یا 3 منٹ میں ہم وہ ساری باتیں کر لیتے ہیں۔ جو درمیانی جو انسان کا رشتہ تھا نا، جو درمیانی انسان کی محبت تھی، خلوص تھا، وہ اس سے بہت زیادہ نا اس کو ٹھیس پہنچی ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا اس وجہ سے کہ لوگوں کے اندر سے وہ محبت، وہ جذبہ، وہ ملنے کا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے کا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات کو، اپنی فیلنگز کو شیئر کرنے کا نا، وہ بالکل ڈکریز ہو چکا ہمارے معاشرے میں کہ ہم لوگوں سے ملتے تو ہیں لیکن نا ہم یہ سمجھتے کہ یار ہم نے پہلے ساری باتیں کر لی، اب ہم سے کیا باتیں کریں۔ تو پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ گھنٹوں گھنٹوں 2 گھنٹوں ساری رات ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس جو مشاہدات ہوتے تھے، مطلب کہ 1 سال کے اندر جو کچھ بھی گزرا انہوں نے وہ سارا کچھ یاد کیا ہوتا تھا، تو جب کوئی دوسرا بندہ باہر سے آگے ان سے ملتا تھا تو وہ اپنے خیالات ان کو بتاتے، وہ اپنی باتیں ان کو بتاتے، وہ جو بھی اس ٹرمز میں جو 1 سال گزرا ہے اس میں جتنی بھی باتیں ہوتی نا وہ ایک دوسرے کا ساتھ شیئر کرتے تھے، تو اس سے نا آپس میں محبت بڑھتی تھی، اس سے بورنگ نہیں ہوتے تھے لوگ خوش ہوتے تھے کہ یار ہم نے ان کو وہ بات بتا دی جو ہمارے ادھر یہاں پہ ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں وہ باتیں بتائی جو وہاں پہ ہوئی تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا وہاں پہ کیا ہو رہا۔ تو اس انٹرنیٹ نے نا ہمیں ایک گلوبل ولیج بنا دیا، جسٹ لائک یہ ایک گھر ہے، بس 1 کلک پہ آپ یہاں سے بیٹھ کے باہر کی کنٹریز کی جو خبریں ہیں وہ آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں، یا یہاں سے کوئی پیغام وغیرہ کسی کو آپ پہنچانا چاہتے ہیں وہ بہت زیادہ دور ہے تو آپ پہلے ٹیلی گرام یوز کیا، اب تو ای میل بہت زیادہ فاسٹ سروس ہو چکی ہے، اس سے بھی آگے آپ واٹس ایپ آ گیا ہے، میسنجر آ چکا ہے، انسٹاگرام آ چکا ہے، اسکائپ آ چکا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور بھی بہت سارے جو سوشل میڈیا ایپس ہیں نا وہ آ چکے ہیں، وہ ہماری نا ان چیزوں کو انہوں نے آسان کر دیا ہے۔ لیکن جو مجھے سب سے اس میں بری کہہ لے کہ چیز فیل ہوئی نا وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سے نا سچ ختم ہو چکا ہے، ٹیکنالوجی کو یوز کر کے نا ہمارے اندر سے ایک سچ ختم ہو چکا ہے، نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے۔ لوگ اس سوشل میڈیا کے جب اکثر ہم نے مشاہدہ بھی کیا اس بات کا، یا شاید ہم بھی یہ کام کرتے ہوں کہ ہم بیٹھے کہیں اور ہوتے ہیں اور کال آ جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو یار یہاں پہ نہیں ہیں، ہم بڑی دور ہیں آپ سے، ہم مل نہیں سکتے ابھی آپ سے، ابھی آپ انتظار کریں، ہم کل ملیں گے، پرسوں ملیں گے، ابھی میں باہر گیا ہوں، ابھی گھر نہیں ہوں۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ کیوں ہم ان کو اپنی زندگی میں لے آئیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کو ابھی یہاں سے بتا دیا، وہ گھر اس کو آنا ہی نہیں پڑا، ہم سے ملا ہی نہیں ہے تو اس کو کیا پتا میں کہاں پہ ہوں۔ تو لوگ گھر میں بیٹھ کے مطلب جو جس کے دل میں آتا ہے وہ جھوٹ مارتا ہے اگلے بندے سے، صحیح۔ تو اس سے انسان کے آپس میں اعتبارات ختم ہو چکے ہیں، انسان کا ایک دوسرے کے اوپر، جیسے ایک انسان کا دوسرے کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے نا کہ یار میں اس کے پاس جاؤں گا، بیٹھوں گا، کوئی 2 4 باتیں کریں گے، اچھی سی محبت بڑھے گی، تو وہ جو باتیں نا مدثر بھائی آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ ابھی بالکل نہ زیرو ہو چکا ہے۔ کہ میں کسی سے اگر کوئی مجھے کام ہے تو میں 2 منٹ بات کر لیتا ہوں، اگر وہ مجھے رستے میں مل جاتا ہے یا بازار میں یا کہیں بھی مل جاتا ہے تو میرے ساتھ وہ اٹریکشن نہیں رہے گی اس کی، کہتا ہے بات ہو تو گئی ہے، اب ہم کیا بات کریں گے، بات تو پہلے ہم نے کر لی ہے۔ تو جو ہم گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرنا چاہ رہے تھے نا وہ باتیں آ گئی ہیں منٹوں میں، اور منٹوں سے بھی سینکڑوں میں آ گئی ہیں، اور انسان کا جو آپس کے معاملات ہیں نا، جو محبت ہے وہ خلوص وہ اس سے بالکل نہ ختم ہو چکا ہے۔ تو انسان کے اندر جھوٹ آ گیا، ہم سوشل میڈیا انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو ہم کوئی بھی مطلب یوٹیوب وغیرہ کھولتے ہیں تو لوگوں نے اتنے اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے وہ پمفلٹ بنا دیے، تھم نیل بنا لیے کہ اس ویڈیو میں یہ آپ کلک کریں، ایک کلک سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس کے الٹ ہوتا ہے، تھم نیل میں کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، ریئل لائف میں کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، اور ویڈیو میں کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں مطلب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس سوشل میڈیا سے ہمیں جو فائدے اٹھانے چاہیے تھے نا، ہم اس کے برعکس اس سے نقصان اٹھا رہے ہیں۔
ہمیں وہ جھوٹ دیکھ دیکھ کے یا جھوٹ سن سن کے نا اب ہماری وہ عادت بنتی جا رہی کہ ہم بھی آگے جھوٹ کو ہی پھیلائیں. ہمارا دل ہی نہیں کرتا کہ اب ہم سچ بولیں کیونکہ ہم نے ایک دن میں اگر ایک انسان دوسرے کے ساتھ کوئی 20 مرتبہ جھوٹ بولے تو اس کا مطلب وہ اس کو اس چیز کی عادت ہو چکی ہے, وہ اب مسلسل جھوٹ ہی بولنا چاہ رہا ہے. اس کے اندر وہ سچائی کا جو مادہ تھا نا وہ بالکل ریلیز ہوتا جا رہا ہے, اور دن بہ دن جو معاشرہ نا وہ جھوٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ ہمارے اندر جو نا فاصلے وہ کم ہو چکے ہیں. وہ انٹرنیٹ نے ہمیں اس قدر کلوز کر دیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ ہم جو اصل محبت تھی نا انسان کے ساتھ, جو بھائی چارہ تھا, جو محبت تھی, جو اخلاص تھا, وہ سارے کا سارا انٹرنیٹ نے نا اس ڈیجیٹل دنیا میں وہ کہیں گم کر دیا ہے. اور ہم اکثر سوچتے ہیں کہ یار ہم ایک گھر میں تو رہتے ہیں, ایک گھر میں آپ دیکھیں گے موسٹلی 2 بھائی ہوں گے, 2-3 بھائی ہوتے ہیں, بہنیں, والدین سارے ہوتے ہیں, مطلب پوری فیملی ہوتی ہے. تو جب ہر کسی کے پاس اپنا موبائل ہے نا تو وہ یہ کوشش کرتا ہے میں بس اپنے موبائل میں بزی رہوں, میں ان سے بات ہی نہ کروں. وہ اس کی سوشل ایکٹیویٹیز اتنی فاسٹ ہو چکی ہیں کہ وہ اس کو یہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. اگر مجھے دوسروں کو ٹائم بھی دینا چاہیے, گھر والوں کو ٹائم دینا چاہیے, بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, ان سے باتیں شیئر کرنی چاہیے, پورے دن کی جو باتیں ہوتی ہے, جو اس نے کیا ہے, ورک کیا ہے, کچھ بھی کیا ہے, یا ٹائم جیسے اسپینڈ کیا ہے, وہ شام کو بیٹھ کے ان کے ساتھ باتیں کریں. لیکن یہ سوشل میڈیا نے, یہ جو انٹرنیٹ وغیرہ نے یہ ساری چیزیں نا بالکل کلوز کر دی ہیں. کیونکہ ہم ساتھ ساتھ ہونے کے باوجود, میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, پرسنلی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں آپ کو نصر بھائی, کہ اکثر ہم کبھی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ساتھ والے دوست بھی یا کبھی ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ ہم موبائل کے اندر ہی لگے رہتے ہیں. مطلب کہ ہم نے صرف جگہ چینج کی ہے, ہم ہیں ابھی بھی ڈیجیٹل لائف کے اندر ہی. مطلب گھر سے اٹھ کے میں باہر گیا دوستوں سے ملنے کے لیے, تو میں نے ان سے, میرا دل کر رہا تھا میں باتیں کروں جا کے ان سے, یا کبھی اسی ڈیجیٹل لائف سے نکل کے ریئل لائف میں بندہ آئے تو باتیں کریں ان سے. تو باتیں کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں تو راستے میں ہم موبائل یوز کرتے رہتے ہیں آپس میں. وہ اپنا موبائل نکال کے لگا رہا, یہ اپنا لگاؤ, کوئی کال پہ لگ گیا, کوئی واٹس ایپ پہ لگ گیا, کوئی میسنجر پہ لگ گیا. تو یہ جو ہم ساتھ ساتھ ہونے کے باوجود بھی ایک ساتھ نہیں ہوتے. اس نے, انٹرنیٹ نے یا یہ ڈیجیٹل لائف ہے نا, اس نے ہمیں رابطے تو ہمارے بہت فاسٹ کروا دیے ہیں, لیکن اس نے ہمارے جو اندرونی معاملات تھے, جو خلوص محبت پیار تھا نا, اس کو اس نے بہت فاسٹ, بہت ہی دور کر دیا. اتنا دور کر دیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بھی اس کے پاس نہیں ہیں. یہ جو دوری ہے نا یہ بہت ہی خطرناک ہے, اور یہ انسان کے اندر سے اس کا جو جذبہ بھائی چارے گا وہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے, اور دن بہ دن انسان جو ہے نا وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہا ہے. تو یہ جو سارے معاملات ہیں نا مدثر بھائی, یہ اسی بات کی طرف فوکس کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں پہلے لوگ جو تھے وہ عید شبرات وغیرہ کچھ بھی ایونٹس آتے تھے تو لوگ خود ان کو جاتے تھے, ان کے پاس جا کے دعوت نامے دیتے تھے, ان کے ساتھ ملتے تھے, کوئی شادی وغیرہ آتی تھی ملتے تھے, کوئی کارڈس وغیرہ دیتے تھے لوگ, ایک اسپیشل بندہ آتا تھا کارڈ دینے کے لیے. اب ڈیجیٹل لائف نے اب انسان کو اتنا بزی کر دیا ہے کہ وہ واٹس ایپ پہ, میسنجر پہ وہ ان کو آن لائن پکچر بھیج دیتے ہیں کہ یار آپ نے آنا ہے, یہ دعوت ہے, یہ آپ کے لیے کارڈ دے دیا, آ نہیں سکے, آ کیوں نہیں سکے, تھوڑی سی مصروفیت تھی تو نہیں آ سکے. تو یہ جو ہم ان چیزوں کے یوزز یہاں سے فائدے اٹھا رہے ہیں کہ ہم نے ان فاصلوں کو کم کر لیا ہے. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ اس کے جو سائڈ ایفیکٹس ہیں وہ کس قدر زیادہ ہو چکے ہیں. ہمارے اندر سے وہ چیزیں نکل چکی ہیں جو ہم مطلب اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں اصل میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو کس لیے شروع کیا تھا اور ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں. تو ہر وقت ہماری جو نسل ہے وہ اس میں سیل فون میں بزی اتنا ہو چکی ہے کہ اس کو نہیں پتہ کہ میں آگے کرنا کیا ہے, میں نے اس کے علاوہ زندگی میں اور کیا کیا چیزیں کرنی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس کے نقصانات ہماری سوسائٹی میں کس قدر ہو رہے ہیں. سب سے پہلے ہم اگر انٹرنیٹ کی بات کریں تو انٹرنیٹ میں کیا آتا ہے کہ مختلف قسم کی ویب سائٹس ہیں, وہ بچے ہمارے نوجوان سرچ کر رہے ہیں جو کہ بالکل ہی ہمارے معاشرے سے مطابقت نہیں رکھتی. تو ان ویب سائٹس کا جو یوزز ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی کے لیے بہت ہی خطرناک ہے, ہمارے لیے بھی, ہمارے بچوں کے لیے بھی, اور ان کے بچوں کے لیے بھی بہت خطرناک ہے. جو انٹرنیٹ میں مختلف قسم کی ویب سائٹس ہیں, یہ ایک کہہ لیں کہ ایک قسم کا ایک جال ہے جو بچھایا جا رہا ہے, اور ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ زیادہ تر اس میں پھنس رہی ہے اور اپنے آپ کو ایک تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے.
تو ایسے ہی سیل فون وغیرہ کمپیوٹر گھنٹوں ہم نے اصل میں کمپیوٹر کو ایک مشین بنایا تھا. کمپیوٹر ایک مشین تھی اور انسان اس کو رن کرنا چاہتا تھا کہ تاکہ جو اتنی بڑی ڈیجٹس ہوتے ہیں ان کو کاؤنٹ کیا جا سکے. پہلے جو ڈیجٹس تھے ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا تھا آسانی سے, تو ہم ان کو کاؤنٹ کرنے کے لیے نا بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی تھی, بہت زیادہ پیجز یوز کرنے پڑتے تھے, بہت زیادہ جیومیٹری وغیرہ یہ چیزیں یوز کرنی پڑتی تھی. لیکن جو کمپیوٹر کے اندر ایک سافٹ ویئر بنا دیا, اس کو اپڈیٹ کر دیا, وہاں سے ہم منٹوں میں کیا سیکنڈوں میں اتنی بڑی رقم جو ہوتی ہے اس کو ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. تو جب ہم اس کو مطلب کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تو ہم نے اس کو یہ بنا لیا کہ اب ایسے لگتا ہے کمپیوٹر کو دیکھ کے کہ ہم اسے نہیں چلا رہے, یہ ہمیں چلا رہا ہے, کیونکہ ہمیں اس کو گھنٹوں ٹائم دینا پڑ رہا ہے. ہمیں ہماری مجبوری بن گئی کہ ہم اس کو ٹائم دیں. 8 گھنٹے 10 گھنٹے ہم اس میں اتنا زیادہ بیزی ہو چکے ہیں, اپنے کام میں اتنا زیادہ مصروف ہو چکے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اصل میں جو ریئل لائف تھی وہ کیا تھی. تو آپ اس کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں. ہم بھی ابھی جو میڈیا یوز کر رہے ہیں یہ بھی تو ایک ڈیجیٹل میڈیا یوز کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ ڈیجیٹل میڈیا کو ایک اچھے طریقے سے یوز کریں گے تو آپ کو اس سے بہت زیادہ بینیفٹس بھی ہوں گے. آپ اس کے ذریعے ایک اچھے پیغامات لوگوں کو دے سکتے ہیں, آپ اس کے ذریعے لوگوں کے اندر اچھی جو کوالٹیز ہیں, جو سکلز ہیں وہ ان کو اجاگر کروا سکتے ہیں, آپ ان کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں, آپ ان کے لیے ایک ایز اے ٹویٹر کام کر سکتے ہیں, آپ ان کے لیے ٹیچرز کام کر سکتے ہیں. تو آپ کو تو یہ کرنا چاہیے تھا, لیکن ہمارا معاشرہ کسی اور طرف جا رہا ہے. تو آپ نے یوزز بھی دیکھ لیے یا مس یوز بھی دیکھ لیا, تو آپ اس کے بارے میں سارا کچھ جانتے ہیں کہ کیا چکر ہے, یہ کیا چل رہا ہے, ہماری معاشرہ کس طرح یہ خراب کر رہا ہے. ایسے ہی علی بھائی آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں کہ مطلب انٹرنیٹ موبائل فون کے بہت زیادہ جیسے ہی زندگی میں ہمارے استعمال ہیں, اسی طرح اس کے مس یوز بھی ہیں, اس کے ابیوزز بھی ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ برے اثرات بھی چھوڑتا ہے. جیسا آپ نے بتایا کہ انسان مطلب اتنی لمبی مسافت پہلے دور مطلب کسی کے پاس آنا جانا, ٹائم اس میں استعمال ہونا, ٹائم ضائع جانا, گھنٹوں مطلب سفر کرنا, مہینوں سفر کرنا, پھر واپس آنا, کافی لمبا ایک عرصہ بن جاتا. آج ایک کال کرتے ہیں, اسی میں سب بات کر لیتے ہیں, کال ختم ہو جاتی, آپس میں دلی محبت ختم ہو گئی ہے. یہ مطلب فائدے تو اس کے بہت زیادہ ہیں, ساتھ ساتھ ایک نقصان بھی ہیں, کیونکہ ہر چیز اپنے ساتھ مشکل کے ساتھ ساتھ مطلب محنت بھی لاتی ہے. تو اس میں ہمیں محنت کی یہ ضرورت ہے کہ اگر ہمیں ایک چیز ملی ہے تو ہم اس کا اچھے سے استعمال کریں. اگر یہ چیز اگر ہمارے پاس نہ ہوتی تو آج ہم بہت پیچھے ٹیکنالوجی میں ہونا تھا. ہم کو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے, مگر ہم اس کا اچھے سے استعمال نہیں کر رہے. تو مطلب کہ یہ ہمارے لیے رحمت تھی اللہ پاک کے, کیونکہ اللہ نے انسان کو ایک عقل دی ہے, تو اس نے اپنی عقل کو یوز کرتے ہوئے اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا. اللہ پاک کی رحمت ہوئی کہ اس نے ایک ایسا وے تلاش کر لیا کہ گھنٹوں کا سفر تھا نا وہ ختم کروا دیا. اس نے جو گھنٹوں کی مسافت, انسان پیسہ بھی لگاتا تھا, ٹائم بھی لگاتا تھا, سفر بھی کرتا تھا, تھکاوٹ بھی ہوتی تھی, لیکن ایک کال سے ہم وہ ساری باتیں یہاں پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. جیسے دیکھ لیں کہ کوئی شخص کسی کا مطلب ہاں فوت ہو گیا, وہ کافی لمبی مسافت بن جاتی, پھر وہ ایک نے آنا ہے مہینوں سفر کر کے بتانا ہے کہ تیرا فلاں فوت ہو گیا, تو مطلب وہ پھر جائے گا, مہینوں کا سفر کر کے اس کے پاس جائے گا, تب تک مطلب اس کی تجہیز و تکفین ہو چکی ہوگی. تو اگر یہی موبائل فون کا فائدہ کہ ایک کال میں لائی, یہاں پہ کوئی مطلب خدا نہ خاص کوئی ایمرجنسی بنی, بندہ پورے خاندان پوری فیملی کو بتا دیتا ایک چند لمحات میں کہ یار یہ مطلب اس وقت یہ حالات ہو چکے ہیں, وہ سارے اس وقت اکٹھا ہو جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایک فائدہ ہوا ہے. مگر لوگ ایک اس میں نا زیادہ ہی گھس گئے ہیں کہ وہ کہتے نہیں ہیں کوٹیشن ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, ویری بیڈ, کہ ہر چیز کی ضرورت سے زیادہ جو ہوتی ہے نا وہ خطرناک ہوتی ہے. ہم اس وقت اسے ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں. یہ تو ہمارے لیے ایک آپشن تھا, کریکولر آپشن تھا, مگر ہم نے اسے کر کے اسے اپنی زندگی میں لاگو کر دیا. جی بالکل ایسے ہی ہم نصر بھائی کہ یہ ایک ضرورت تھی ہماری. ہاں جی, تو ہم نے اس کو اب عادت بنا لی ہے. اب ہم نے اس کو زندگی کا ایک ایسا حصہ بنا لیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار اگر ہم موبائل یوز نہیں کریں گے یا انٹرنیٹ یوز نہیں کریں گے یا کوئی اور سوشل میڈیا ایپ یوز نہیں کریں گے تو ہم بہت زیادہ پیچھے رہ جائیں گے. ہم دنیا سے قطع تعلق ہو جائیں گے, دنیا پتہ نہیں ختم ہو جائے گی. ہمارے اندر نا ایک یہ ڈر پیدا ہو چکا ہے اس وقت. ہم پرسنلی, آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو, دیکھنے والے بھی جان رہے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ اگر ہم یہ ابھی کا یہ معاملہ چل رہا ہے کہ اگر ہم
زیادہ سے زیادہ میکسیمم ٹائم بھی کہوں نا 10 منٹ موبائل کو نہ پکڑیں، 10 منٹ، تو ہمیں پتہ نہیں کیا لگنے لگتا ہے کہ یار ہم کتنا پیچھے رہ گئے دنیا سے، دنیا پتہ نہیں کہاں پہنچ چکی ہے، دنیا چاند پہ تو نہیں چلے گی، 10 منٹ ہو گئے ہیں، کوئی میسیج کال نہیں آیا، کوئی واٹس ایپ پہ میسیج نہیں آیا، کوئی کال نہیں آ رہی، کسی کی کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا کہیں. یہ ہمارے اندر کے نا کچھ ڈر ہے جو ہمارے اوپر حاوی ہو چکے ہیں. کیوں لوگ اتنی فیسیلیٹیڈ ہونے کے باوجود بھی آج فرسٹریشن کا شکار ہے، کیوں لوگ آج بھی ڈپریشن کا شکار ہے؟ وہ اسی وجہ سے شکار ہے کہ ایک چیز کو ہم نے اپنی ضرورت سے زیادہ جب یوز کر لیا نا، تو جب ہمیں وہ اس نے تھکا دیا، اس نے ہمیں جب بورنگ کر دیا نا، تو تب ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا، ہمارے ساتھ کوئی بیٹھتا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کسی کو ٹائم ہی نہیں دیا. آپ اس سوشل میڈیا کے اندر اتنا زیادہ بیزی ہو گئے، اتنا زیادہ ایکٹیو رہنے لگے کہ آپ نے یہ ریئل لائف کا سوچا ہی نہیں کہ یار میں ریئل لائف میں کیا کروں گا. ریئل لائف میں مجھے لوگوں سے ریئلٹی میں کچھ کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ بات بھی کرنی تھی، ان کے ساتھ اپنے معاملات بھی کرنے تھے، ان کے ساتھ کھانا پینا بھی کرنا تھا، بیٹھنا بھی تھا، آؤٹنگ بھی کرنی تھی، اور بھی بہت سارے معاملات کرنے تھے. لیکن مجھے یاد نہیں رہا، میں سوشل میڈیا میں اس قدر ایکٹیو ہوتا رہا کہ مجھے ریئل لائف کو پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ میرا فالٹ تھا. تو جب آج اگر اب مجھے مطلب جب میں نے اپنا ورک مکمل کر لیا، یا ایک پروجیکٹ میں 3 مہینے بیزی رہا، اتنا بیزی رہا کہ میں نے نہ کھانے کا خیال کیا، نہ پینے کا، نہ پہننے کا، نہ دوستوں کو ٹائم دیا، نہ فیملی کو ٹائم دیا، نہ ہی اپنی بکس ریڈ آؤٹ کر سکا، نہ ہی کچھ ایسے کام کر سکا جو مجھے کرنے چاہیے تھی تب. تو جب میں 3 ماہ کے بعد اپنا پروجیکٹ ختم کر چکا ہوں، تو پھر میرے پاس ابھی نیا پروجیکٹ نہیں ہے، تو میں فری ہوں، تو میں کیا کروں گا؟ پھر میں فرسٹریشن کا شکار ہو جاؤں گا. ایز لائک یور ٹاک علی بھائی، دیکھیں کہ یہ انٹرنیٹ جو موبائل فون ہے نا، یہ طالب علم جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی زندگی میں بہت ایک نا اچھا کردار ادا کرتا ہے. ایک بچہ ہے نا اسکول سے یا کالج سے 11 زدہ ہے، اسے پتہ نہیں آج میں نے کیا پڑھا ہے، یا ٹیچر نے اچھی طرح سے نہیں بتایا، اسے سمجھ نہیں آئی، یا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا، اس کا مطلب دلچسپی موبائل میں ہے، تو وہ گھر میں خود بیٹھ کے انٹرنیٹ کو استعمال کر کے اپنا جو ایک پروجیکٹ ہے، اپنا جو ایک سلیبس ہے، جو اس کا ایک ملا ٹاپک ملا ہے، وہ سرچ کر کے اسے انٹرنیٹ کا یوز کر کے اس سے پڑھ سکتا ہے. مگر آج کل کی جو جنریشن ہے، آپ نے یہ بالکل بڑی اچھی بات کی کہ وہ یہ ذرائع یوز کر کے وہ یوٹیوب پہ سرچ کرے، گوگل پہ کرے، بہت بڑا سرچ انجن ہے، یہ بہت بڑا سرچ انجن ہے، مگر نا آپ اسے کر سکتے ہیں. لیکن آپ دوسری طرف یہ بھی دیکھیں نا، بالکل ابھی پیچھے کرونا میں جو آن لائن کلاسز چل رہی تھی، ٹھیک ہے، مطلب تھرو آؤٹ دی ورلڈ آپ دیکھیں ہر جگہ پہ یہی تھا کہ فزیکلی کوئی کلاس نہیں ہو رہی تھی، اسکول بند تھے، یونیورسٹیز آف تھی، سارا کچھ نا نظام ایک بار رک چکا تھا، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کیا کیا، ای لرننگ شروع کر دی، الیکٹرانک میڈیا پہ آ گئے، ہم نے بہت زیادہ ایکٹیویٹی دکھائی، ہم الیکٹرانک میڈیا پہ آ گئے. ان بچوں نے بھی پھر ایکسیس کیا اس چیز کو جو اس قابل نہیں تھے. جن بچوں کے پاس یہ فیسلٹی نہیں تھا کہ اس کے پاس سیل فون ہو، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے وہ آن لائن کلاسز میں ایکٹیو ہو سکے، انہوں نے بھی یہ کیا. لیکن اس کا رزلٹ کیا آیا آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا کہ جن بچوں نے پیپر دیے تھے انہوں نے ان کو بھی ویسے ہی پاس کر دیا، جنہوں نے نہیں دیے تھے ان کو بھی پاس کر دیا. کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ سوشل میڈیا سے پڑھا ہوا بچہ نہیں کر سکتا. سوشل میڈیا کوئی پریکٹیکل نہیں ہے، سوشل میڈیا صرف ایک ریڈ آؤٹ کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن سوشل میڈیا کوئی پریکٹیکل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. اور آپ بڑی بات یہ دیکھیں کہ جب سوشل میڈیا پہ لوگوں نے پڑھا نا، تو درمیان میں ظاہری بات ہے ایک دن میں ساری کلاسیں کبھی اسکپ بھی ہوئی ہوں گی، کبھی ایک لیکچر نہیں آیا، یا پھر سنڈے آ گیا، لیکن ان کے پاس وہ موبائل فون موجود تھا. تو انہوں نے جو وہ فری ٹائم تھا اس میں کیا کیا تھا، تو اس میں جو انہوں نے نیگیٹیوٹیز یوز کی تھی وہ ہمارے معاشرے پہ نظر آ رہی ہے. یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ بجائے وہ اس کی اپنی چیزیں سرچ کرنے کی، آج کل انسٹاگرام پہ بہت ایکٹیو ہو رہے ہیں، اسٹیٹس لگا رہے ہیں، ٹیگ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، نئی چیزیں آ رہی ہیں وہ شیئر فالو کر رہے ہیں، بجائے پڑھائی کرنے کے وہ دوسری ایکٹیویز میں مطلب جی یہی تو سارا مسئلہ آ رہا تھا کہ ہم نے ای لرننگ شروع کیا تھا، ای لرننگ کیا تھا، لیکن ہم پتہ نہیں کون سی لرننگ میں چلے گئے. وہ لرننگ ہمارے آؤٹ آف کنٹرول ہے ابھی. اسی لرننگ کی وجہ سے اگر آپ 15 سال کے بچے کو دیکھیں گے جو میٹرک میں ای لرننگ کر رہا تھا یا انٹر میں ای لرننگ کر رہا تھا 15 سے 20 سال کے درمیان، وہ بھی دیکھیں وہ ابھی انسٹاگرام پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے. وہ بھی سوشل ایپ پہ بہت مطلب فیس بک ایپ پہ جائیں آپ اسٹیٹس کو دیکھا، اس کا آپ اسٹیٹس چیک تو کریں ذرا وہ آپ کو کیا دکھا رہا ہے. وہ ہماری سوچ سے 10 سال آگے نکل چکے ہیں، وہ ہماری سوچ کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہم تو ماڈرن ہیں، ہم نے ای لرننگ کی ہے، ہمیں سوشل میڈیا پہ جیسے مرضی یوز کریں، ہم اپنی پرسنالٹی کو شو کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ ان کو پرسنالٹی شو نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو یہ شو کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے پڑھا کیسا ہے، یہاں سے ہم نے کون سے میڈیا یوز کیا اور ہم نے یہاں سے کتنی اچھی کوالیفیکیشن حاصل کی ہے. لیکن اس کے برعکس سارا کچھ نظر آ رہا ہے.
آپ بھی دیکھیں گے اسے نقصانات ابھی شروع ہونے ہیں. ابھی وہی بچے آج گھر میں ان کے بولنے کا جو لیول ہے وہ بہت غلط ہو چکا ہے. تو آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ اگر ہم نے ای لرننگ میں تھوڑی سی ترقی کی تھی لیکن اس کے ڈس ایڈوانٹیج بہت زیادہ ہو چکے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از ویری بیڈ. آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی, آگے مجھے یاد کروائی ہے. تو یہی وہ چیز ہے کہ اگر ہم ایک چیز میں حد سے زیادہ ملوث ہو رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت زیادہ نقصان کریں گے. ہم اپنے دماغ کو اس کے اندر بہت زیادہ فوکس کروا کے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. ہم اپنے جسم اپنی باڈی کو پھر کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم اپنی تنہائی کو کیسے دور کریں. پھر ہم فری میں ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں, پھر ہم انزائٹی کی گولیاں کھاتے ہیں, پھر ہم ہاسپٹل میں بھی جاتے ہیں, پھر ہمارے آئی سائٹ خراب ہوتی ہیں, پھر ہمارا برین لیول کم ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ایک اگر نظر لگا کے کسی کمپیوٹر پہ 8 گھنٹے دینے 10 گھنٹے دینے یا موبائل پہ ہم نے سارا دن یوز کرنا ہے تو اس کا مطلب ہماری جو فزیکل ویکنس ہوگی ہمارے اندر, تو ہم نے ایک طرف تو ترقی کی ہے لیکن دوسری طرف ہم اس کے جو نقصانات وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا. تو آپ اس چیز کو زیادہ مد نظر رکھیں اور اس کو بچوں کو یہ تلقین کریں کہ اسے اوائڈ کریں. اس کو صرف اسپیشل ٹاسک کے لیے یوز کیا جانا چاہیے تھا. جو اسپیشل پرپزز ہوتے ہیں, انسان کے گولز ہوتے ہیں, ان کے لیے یوز کرنا چاہیے تھا. اگر مجھے کوئی چیز نہیں ملی, میں چاہتا ہوں کہ میں مطلب امریکہ میں جو ہو رہا ہے یا یونائٹڈ اسٹیٹ میں جو اوور آل تھرو آؤٹ ہو رہا ہے, میں اس کو سرچ کروں کہ یہاں پہ آج کل کیا حالات چل رہے ہیں. تو مجھے صرف اتنا ہی سرچ کرنا چاہیے تھا, نہ کہ اس کے آگے جو دوسری ویب سائٹس انہوں نے فری میں لنکس دے دی ہیں. یہ نوجوان نسل کو خراب کرنے کی بڑی سازش ہوتی ہے کہ اس میں فری جو لنکس ہوتے ہیں نا, یہ جب ایک آپ کی اسکرین پہ شو جو ہو گیا تو آپ نے اس کو ایک دفعہ ٹچ کر لیا تو آگے سے کچھ اور ویب سائٹس کھل جاتی ہیں, اس سے آگے جب کچھ اور ہو جاتا ہے. تو بچے جب ایسی چیزیں دیکھیں گے تو مطلب بھائی معاشرہ خراب ہوگا. ہم جب اس عمر میں تھے 15 16 20 سال, ہمیں تو کہہ لیں گے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو ریئل لائف ہے اس میں ایسے ایسے کام بھی ہوتے ہیں. تو اب بھی آپ دیکھیں کہ اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں کس قدر وہ ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اس قدر بے حیائی بھی آ چکی ہے. جو ہماری مطلب کہ لڑکیوں کی جو ہم شمار کریں تو وہ سوشل میڈیا پہ لڑکوں سے زیادہ ایکٹیو ہو چکی ہیں. وہ اپنے آپ کی پرسنالٹی کو شو کرنا چاہ رہی ہیں. کوئی کسی کا مقصد کیا ہے, وہ کس قسم کا اسٹیٹس بنا رہا ہے, کوئی کس قسم کا اسٹیٹس بنا رہا ہے. ان کو اصل میں اپنے اسٹیٹس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان کا اسٹیٹس کیا ہے. کوئی کس قسم کی ایپس یوز کر رہا ہے, کوئی سوشل میڈیا کس قسم کا یوز کر رہا ہے. تو وہ سارا کلیکٹیولی ہم دیکھیں تو ہم نے بہت زیادہ غلط کر لیا اپنے ساتھ. تو ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. اس کے بارے میں ایک اسپیشل قسم کے سیمینارز ہونے چاہیے جو ان کو بتائے کہ انٹرنیٹ کے ڈس ایڈوانٹیجز کتنے زیادہ ہو چکے ہیں. ہمیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے, ہماری حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. اور جو فضول قسم کی جو ویب سائٹس ہمیں ہمارے سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں ان کو بلاک کرنا چاہیے, بین کرنا چاہیے, پرماننٹلی بین کرنا چاہیے. اور کوئی بھی ایسا وہ اس کے وی پی این وغیرہ یہ جو بھی دوسرے سورسز یوز ہوتے ہیں نا, ان کو اوپن کرنے کے لیے وہ پاکستان میں مکمل بین ہونے چاہیے. تاکہ جو ہماری ایکسیس ہے, یہ نسل اتنی آگے پہنچ چکی ہے کہ یار وہ حربہ لگانا جانتی ہے کہ ہم اس ویب سائٹ کو کیسے اوپن کر سکتے ہیں. تو ہمیں مطلب گھومتے وقت کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو سوشل میڈیا پر اتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کم کروانے کی کوئی نہ کوئی سیمینارز وغیرہ, کوئی کلاسز, کوئی ٹیوٹرز وغیرہ ایسے سلیکٹ کرنے چاہیے جو اس کے بارے میں ہمیں آگاہی دیں تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں. اور یہ جو ہمارے جو رحمت تھی, یہ رحمت رہی ہے ہمارے لیے.